अस्सलाम वालेकुम। सितमगर सीज़न 2 किस 3 तहरीर नूर आसिफ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो करें और फेसबुक ग्रुप पे भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मैं अपने नावल का कुछ हिस्सा उस पेज पे भी डालती हूँ जहाँ वहाँ से आप देख सकते हैं। और कमेंट्स में भी ज़रूर बताना है कि एपिसोड कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करती हूँ आज की एपी इस दुआ के साथ। आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें, आमीन। अरूही, दावर अभी तक नहीं आया। अमल ने अरूही से पूछा। वो दोनों इटली के क्लब में बैठी हुई थी। बस आ रहा है। इसकी गाड़ी ख़राब है, अभी इसका मैसेज आया है, रूही ने कहा। इतने में वेटर इनके लिए जूस लेकर आया। अमल जूस पीते हुए बातें करने लगी। एकदम से अमल ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली थीं। अमल को सब कुछ घूमता नज़र आ रहा था। अमल, क्या हुआ है तुम्हें? अरूही ने फिक्रमंदी से पूछा। दूर दो लड़के काउंटर के पास खड़े नहीं देख रहे थे। अमल की बिगड़ी हालत देखकर वो इनकी टेबल के पास आए। हेलो बेब्स, कैसी हो? वो अमल के करीब आकर इसे ऊपर से नीचे घूरते हुए बोले। आरोही ने इन लड़कों को गुस्से से देखा था। तुम लोगों ने इसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है ना? आरोही चीखी, जिस पर वो दोनों लड़के ज़ोर से हंसने लगे। चलो बेब्स, डांस करोगी हमारे साथ? एक ने अमल का हाथ पकड़ा। अमल लड़खड़ाती हुई इनके साथ चल पड़ी। रूही अमल को इन लोगों से छुड़ाने के लिए उठी थी। उन्होंने रूही को ज़ोरदार धक्का दिया। वो औंधे मुंह ज़मीन पर गिरी थी। रूही ने जल्दी से दावर को काल में लाई। वो लड़के क्लब में जब दाखिल हुए, अमल की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। उन्होंने वेटर को पैसे देकर इसकी ड्रिंक में नशावर गोलियां मिलाई थीं। अमल डांस फ्लोर पर इन लड़कों के साथ नशे में डांस कर रही थी। बेब्स, ये जैकेट तुम्हारी खूबसूरती में रुकावट बन रही है। इसे उतार दो वरना हम उतार देते हैं। वो लड़के हंसते हुए अमल की जैकेट उतारने लगे। तुम तुम मेरे करीब मत आना, मैं खुद उतारूंगी, अमल नशे में बोली। अमल ने अपनी जैकेट उतार कर दूर फेंक दी थी। अमल अब स्लीवलेस रेड शॉर्ट जर्सी शर्ट और वाइट जीन्स में थी। इसकी खूबसूरती बेतहाशा नुमायाँ होने लगी। वो लड़के हवसज़दा नज़रों से अमल को देख रहे थे। एक लड़के ने अमल को बाजुओं से पकड़कर अमल को घुमाया और दूसरे ने अमल की कमर में हाथ डाला। देखो, मेरे करीब मत आना, मुझे छुओ मत, वरना वो है ना, आहान। वो अमल सरगोशी में इन लड़कों से बोली। आहान तुम लोगों को जान से मार डालेगा। अमल हंसी थी। बल्कि वो मुझे इस हालत में तुम लोगों के साथ देखेगा ना, तो मुझे भी जान से मार डालेगा। कितना मज़ा आए ना अगर वो मुझे ऐसे देखे, डांस करते हुए देखे। अमल घूमते हुए डांस करने लगी। वो लड़के और इर्द गिर्द तमाम लड़के अब रुक कर सिर्फ अमल को देख रहे थे, जो डांस के स्टेप झूमते हुए ले रही थी, और सब इसे हवस भरी नज़रों से इसके जिस्म को देख रहे थे। दावर एकदम आंधी तूफान बना क्लब में दाखिल हुआ और अमल को देखकर इसका दिमाग ही घूम गया। दावर के लहू में उबाल उठने लगे। दावर ने इन लड़कों के करीब जाकर इनसे अमल को अलग किया। अरूही ने जल्दी से अमल की जैकेट अमल के ऊपर डाली थी। दावर ने इनमें से एक लड़के को गिरबान से पकड़कर इसके मुंह पर जोरदार पंच मारा था। वो नशे की हालत में था, इसलिए दावर के एक ही वार में वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। दावर ने इसे फिर से उठाया और घसीटता हुआ काउंटर तक ले गया और इसे काउंटर के शेल्फ पर लिटाकर वहां से एक शराब की बोतल उठाई और पूरी इसके मुंह में अंडेली। दावर ने पूरी बोतल इसके मुंह को लगाई हुई थी। वो बोतल इसके मुंह में इसके कपड़ों पर गिर रही थी। इसके इस लड़के का सांस बंद हो रहा था, मगर दावर ने इसे पूरी बोतल पिलाकर ही दम लिया। वो लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिर चुका था। अब दावर ने इसके मुंह पर अपना भारी बूट वाला पाँव रखा और जबड़ा ज़ोर से मसला था। वो करा कर रह गया। दावर ने दो तीन ज़ोरदार बूट इसके मुंह पर मारे थे। फिर दावर गुस्से से दूसरे लड़के की तरफ बढ़ा। दावर ने एक शराब की बोतल तोड़कर गहरा कट इसके हाथ पर लगाया था, जिसने अमल का हाथ पकड़ा हुआ था। वहां पर मौजूद लड़कियां और कुछ लोग चीखें मारते हुए बाहर चले गए। अरूही ने आगे बढ़कर दावर को रोका था। दावर, चलो यहाँ से, अमल की तबीयत ठीक नहीं।
اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے۔ داور عمل کا سن کر ایک دم سے ان کو چھوڑتا ہوا عمل کی طرف بڑھا، جو مدہوشی کے عالم میں ٹیبل پر سر رکھے بیٹھی تھی اور خود سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ داور نے عمل کو بازو میں اٹھایا اور اسی لیے باہر گاڑی میں آیا، عمل کو پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ عمل کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، وہ مسلسل نشے میں اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی۔ داور، تم عمل کو ایسی حالت میں گھر لے کر جاؤ گے؟ اروہی نے پچھلی سیٹ پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آنٹی، پریشان ہو جائیں گے، داور نے جواب دیا۔ داور، میں عمل کو اپنے ساتھ لے جاتی، مگر تم جانتے ہو میں اپارٹمنٹ 2 لڑکیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، مسئلہ کریں گی۔ ہاں جانتا ہوں، داور نے لب بھینچ کر کہا۔ داور نے پاس ہی ایک ہوٹل میں 2 روم لیے تھے، ایک اپنے لیے اور دوسرا عمل کے لیے۔ داور عمل کو بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر اڑا کر مڑنے ہی لگا تھا کہ عمل کی آواز سنائی دی، آہان۔ داور نے اس نام پر اپنے لب بھینچ کر دکھ اور کرب سے عمل کو دیکھا تھا۔ عمل نے داور کا ہاتھ پکڑا تھا۔ عمل، میں داور ہوں، داور نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے دکھ سے کہا۔ جانتی ہوں تم داور ہو میرے دوست، یہ نرم اور گرم لمس تمہارا ہی ہو سکتا ہے۔ آہان کا لمس تو بہت شدت والا ہوتا تھا، وہ تو مجھے ایسے چھوتا تھا جیسے میں اس کا کھلونا ہوں۔ عمل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ داور نے تکلیف سے اپنی آنکھیں مینچی تھیں۔ اس سے پہلے داور آگے بڑھتا، عمل کے لفظوں نے داور کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، داور کے دل کی دنیا تہ بالا کر دی۔ داور نے بے یقینی سے عمل کو دیکھا تھا۔ تائی جان، بہت اچھا ڈنر بنایا ہے آپ نے، اور یہ شامی کباب تو بہت مزیدار ہیں۔ داور ایک اور کباب ٹرے سے لیتا ہوا بولا، جس پر عمل نے اسے گھورا تھا۔ داور، یہ چوتھا کباب تم لے رہے ہو، کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دو، شرم کرو۔ عمل، تم کب سے میرے نوالے گن رہی ہو؟ ہاں تو اور کیا کروں، مجھ سے تب سے ایک کباب ختم نہیں ہوا، تم 4 کباب، 1 پلیٹ بریانی اور ڈھیر سارا سلاد ٹھونس چکے ہو۔ کیا ہو گیا ہے عمل، یہ کیا طریقہ ہے؟ فریج میں اور بھی کباب ہیں اور ابھی تو ٹرے میں بھی پڑی ہیں، تم کیوں داور کے کھانے کو نظر لگا کے بیٹھی ہو؟ ویسے بھی یہ کھانا میں نے اسپیشلی داور کے لیے بنایا ہے۔ داور بیٹا، تم آرام سے جتنا مرضی کھاؤ، بلکہ میں تمہارے لیے پیک بھی کر دوں گی، تم جاتے ہوئے ساتھ لے جانا۔ مہناز بیگم میرال کو گھورتے ہوئے چیئر سے اٹھی تھی اور کچن میں داور کے لیے کھانا پیک کرنے چل پڑی۔ عمل تو جل بھن گئی تھی۔ داور نے مسکراتے ہوئے عمل کی شکل دیکھی۔ ویسے عمل، تم کہیں جل تو نہیں رہی کہ تائی جان تم سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ جی ہاں، پہلے یہ سب کچھ پاپا کرتے تھے اور اب ماما کرتی ہیں، انہیں تمہارے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ عمل کہتے کہتے ایک دم خاموش ہوئی تھی، پھر ایک دم چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ داور ایک دم پریشان ہوا اور اپنی چیئر چھوڑ کر عمل کی طرف بڑھا۔ عمل، کیا ہوا ہے یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، کیوں ایسے رو رہی ہو؟ دیکھو، تم سارے کباب کھا لینا، بلکہ میں تائی جان کو منع کر دیتا ہوں کہ میرے لیے کھانا پیک نہ کریں۔ داور جان بوجھ کر عمل کو چپ کروانے کے لیے ایسا بول رہا تھا، ورنہ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا وہ بڑے پاپا کی وجہ سے رو رہی ہے۔ داور، میں کتنی بدقسمت ہوں نا، میں نے اپنے پاپا کا آخری دیدار بھی نہیں کیا اور وہ میرا غم لیے اس دنیا سے چلے گئے، مجھ سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا بھلا؟ داور، جب جب مجھے یاد آتا ہے کہ پاپا میرے لیے کتنا تڑپے ہوں گے، کتنا روئے ہوں گے، اور ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھی، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، میرے پہلو میں بہت درد ہوتا ہے، بہت اذیت ہوتی ہے۔ عمل داور کا ہاتھ پکڑے اس پر اپنا ماتھا ٹکائے سسک سسک کر رو پڑی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آہان ملک کو، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عمل، یہ لو پانی پیو۔ داور نے عمل کو گلاس تھمایا تھا، عمل نے تھوڑا سا پی کر رکھ دیا۔ داور عمل کی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کب تک عمل خود کو یوں تکلیف دو گی؟ نکل آؤ خود ازیتی سے، جو ہونا تھا ہو گیا، یقیناً بڑے پاپا اس جہان میں بہت خوش ہوں گے۔ تم اس طرح رو کر ان کی روح کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ عمل، میں آج تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے ایک کمپنی سے کانٹیکٹ کیا ہے،
وہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، میں نے اپنی کوٹیشن اور باقی ڈیٹیل بھیج دی ہیں۔ اگر یہ ڈیل ہمیں مل جاتی ہے تو اس سے جو منافع ہوگا میں سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان اپنے ملک جا کر اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ داور تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عمل نے بے یقینی سے داور کو دیکھ رہی تھی۔ عمل بے یقینی سے داور کو دیکھ رہی تھی۔ عمل تم بہت بہادر ہو۔ ہم احان ملک سے کیوں چھپیں؟ جب ظلم اس نے کیا ہے تو اسے چھپنا چاہیے، بلکہ تمام ظلم کا حساب دینا چاہیے۔ اور کب تک تم اس کے نام کا توق اپنے گلے میں لٹکائے رکھو گی؟ میں چاہتا ہوں تم اس سے خلا لے لو، اور یہ پاکستان جائے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن داور، عمل ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی۔ میں اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ عمل، تم ادھر جا کر عدالت سے رجوع کرنا، اور یقیناً عدالت سے تمہیں آسانی سے خلا مل جائے گی۔ لیکن داور، تم اس کی حیثیت کو جانتے ہو۔ اگر وہ نہ چاہے مجھے طلاق دینا تو عدالت بھی مجھے خلا نہیں دے سکتی۔ عمل کے ذہن پر ابھی بھی احان ملک کا خوف طاری تھا۔ عمل، کچھ نہیں ہوتا، تمہیں بہادر بننا ہوگا۔ یقیناً احان ملک کا اتنا ضمیر تو ہوگا، وہ تمہیں اب پریشان نہیں کرے گا۔ اس کے سامنے ہانیہ کی سچائی آ گئی تھی۔ اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا تو وہ اس کے لیے پشیمان ہوگا اور تمہیں آسانی سے طلاق دے دے گا۔ داور کے سمجھانے پر عمل نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ احان بلو جینز وائٹ شرٹ کے ساتھ بلو کیجول کوٹ پہنے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس کی سحر انگیز شخصیت اور بے نیاز بے پرواہ شخصیت کو کتنے ہی لوگوں کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ زمین رک جائے یا آسمان رک جائے، تیرا چہرہ جب نظر آئے۔ احان اپنی جگہ پر سٹل ہو گیا تھا۔ عمل، احان نے بے یقینی سے سامنے دیکھا۔ سامنے ہی ایک ٹیبل کے گرد عمل بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ احان نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا رخ پھیرا تھا۔ یہ عمل ہے یا میرا الوژن؟ احان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اضطرابی کیفیت میں بولا۔ نو نو احان، کنسنٹریٹ یور ورک۔ یہ پروجیکٹ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، سب سے بڑھ کر پاپا کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ عمل نہیں ہے، یہ اس کا الوژن ہے۔ وہ اپنی کنپٹیوں کو مسلنے لگا۔ احان نے ایک بار پھر سے دوبارہ اسی جگہ دیکھا۔ اس لڑکی نے بلو جینز کے اوپر وائٹ جرسی ہائی نیک پہنا ہوا تھا، اپنے اسٹریٹ سلکی بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، اور گلے میں وائٹ ہی مفلر پہنا ہوا تھا۔ احان نے 2-3 دفعہ اپنی آنکھیں جھپکی تھیں۔ بلا شبہ وہ عمل ہی تھی۔ احان ایک دم سے باہر کی جانب بڑھا اور گاڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عمل نہیں ہے احان، وہ تمہارا الوژن ہے۔ کنسنٹریٹ یور ورک احان، کنٹرول یور سیلف۔ احان اب اپنی آئی برو کو مسلنے لگا تھا۔ احان لمبا گہرا سانس لیتا دوبارہ سے ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ مینیجر احان کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سر، کلائنٹس آ چکے ہیں، آپ ہی کا ویٹ ہو رہا ہے۔ سنو، وہ جو لڑکی سامنے بیٹھی ہے وہ تمہیں نظر آ رہی ہے؟ جی سر، مینیجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں نیلی ہیں؟ جی سر، مینیجر احان کی بات پر حیران ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، اس لڑکی کی آنکھیں نیلی ہیں؟ اب کی بار احان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی سر، ان کی آنکھیں نیلی ہیں، مینیجر گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ احان کی آنکھوں میں چمک آئی تھی اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ احان نے ٹیشو نکال کر ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ مینیجر حیران پریشان اپنے سر کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ نام کیا ہے ان کا؟ احان سرسراتی آواز میں بولا۔ عمل، مس عمل سرفراز نام ہے ان کا۔ مینیجر کے بتانے پر احان ایک دفعہ پھر سے باہر چلا گیا۔ مینیجر حق تک احان کے پیچھے گیا تھا۔ سر، بہت اہم میٹنگ ہے ان کے ساتھ، وہ لوگ اٹلی سے آئے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ احان اس کی بات سنی انسنی کرتا باہر کھلی فضا میں آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ احان خود کو کمپوز کرنے لگا۔ وہ اس کا الوژن نہیں ہے، وہ سچ میں اس کی عمل ہے۔ احان کی آنکھیں بھیگی تھیں۔
احان کی نگاہیں تشکر کے احساس سے آسمان کی طرف بلند ہوئیں۔ سوتے جاگتے دن رات ہر پل ہر گھڑی اس نے عمل کے الوژن کو دیکھا تھا، کتنا تڑپا تھا، ہر رات رویا تھا۔ اس کی حقیقت میں ایک جھلک دیکھنے کو آج خدا نے اس کی سن لی تھی، اسے حقیقت میں اس تک پہنچا دیا تھا۔ احان نے مینیجر کو اندر جانے کو کہا اور خود پر اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتا اندر کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ میں نے آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کروایا۔ یہ آواز، عمل نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے کھڑے انسان دیکھ کر زمین و آسمان اس کے سر پر گرے تھے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے احان کو دیکھا تھا۔ داور بھی شوق کے عالم میں تھا۔ داور جلدی سے خود پر قابو پایا تھا، احان کے بڑھتے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام، داور نے جواب دیا۔ احان نے اپنا ہاتھ اب عمل کی طرف بڑھایا، جسے عمل نے ایک نظر دیکھ کر اپنی نظریں پھیر لیں۔ یہ منظر مینیجر اور اس کے پی اے نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ احان اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوا اپنی چیئر پر بیٹھا اور گہری نظروں سے عمل کو دیکھا۔ عمل چیئر سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ داور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ احان نے یہ منظر جلتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ احان نے ایک دم سیدھے ہو کر پہلو بدلا۔ جو بھی تھا، احان ملک آج بھی عمل کو لے کر بہت پوزیسو تھا۔ سر، اس فائل میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں۔ کچھ عرصے سے ان کی کمپنی لاس میں جا رہی ہے، مگر انہوں نے کوٹیشن اچھی بھیجی تھی۔ ان لوگوں کے انسسٹ کرنے پر یہ میٹنگ رکھی ہے۔ آپ بات کر لیں، اگر یہ ہمارا کانٹریکٹ پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں۔ مجھے یہ ڈیل منظور ہے۔ احان بنا فائل کی طرف دیکھے عمل کو نظروں کے حصار میں لیے بولا، مگر سر آپ ڈیٹیل تو دیکھ لیں۔ مینیجر کے کہنے پر احان نے گھور کر مینیجر کو دیکھا۔ سوری سر، مینیجر نے اپنی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے یہ ڈیل منظور نہیں۔ عمل یہ کہتے ہوئے اپنی فائل احان ملک سے چھینی تھی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ داور ایک دم سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ عمل میری بات سنو، تم یہ ڈیل سے منع نہیں کر سکتی۔ داور نے عمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ عمل نے بے یقینی سے داور کو دیکھا تھا۔ داور، یہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ احان ملک ہے۔ ہیو یو لاسٹ یور آئیز؟ عمل داور پر چیخی۔ سب دکھائی دے رہا ہے عمل، مگر اس بار ہم گیو اپ نہیں کریں گے۔ تمہیں احان ملک کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تمہیں بتانا ہوگا احان ملک کو کہ تم پہلے والی عمل نہیں ہو، تم بہت بہادر ہو، تمہیں اپنے رائٹس کا پتہ ہے۔ اس بار تم اس کے آگے نہیں جھکو گی، اور یہ بات تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو گی۔ بس بہت ہو گیا یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہوئے۔ احان دور سے بے چینی سے داور اور عمل کو دیکھ رہا تھا، جو عمل کا ہاتھ پکڑے سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ احان بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ احان نے ٹیبل پہ پڑا کانٹا اٹھا کر اپنے انگوٹھے پر کانٹے کی نوک کا دباؤ بڑھایا تھا۔ احان کا دل جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ وہ آج عمل پر یقین تو خود سے بھی زیادہ کرتا تھا، مگر عمل کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا آج بھی احان ملک کے لیے سہانے رو تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سنگدل ظالم کی شکل دیکھوں گی دوبارہ؟ نو اینڈ نیور داور، عمل اٹل لہجے میں بولی۔ عمل وہ ظالم ہے تو تم کیا ہو؟ تمہیں پتہ ہے ظالم کا ظلم سہنے والا بھی ظالم کہلاتا ہے۔ تم اسے چھوڑ کر واپس چلی آئی، اسے احساس تک نہیں دلایا، لیکن اب نہیں۔ احان ملک کے ساتھ ہم ڈیل فائنل بھی کریں گے اور اپنے ظلم کا تم حساب بھی لوگی، وہ بھی بما سود۔ مجھے یقین نہیں آ رہا داور، تم اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے احان ملک کا پرپوزل قبول کرو گے؟ عمل نے کہا تو داور نے دکھ بھری نظریں عمل پر گاڑی تھیں۔ عمل نے گڑبڑا کر نظریں پھیر لیں۔ وہ غصے میں کیا کہہ گئی؟ یقیناً وہ اس عظیم انسان کا دل دکھا گئی ہے۔ آئی ایم سوری داور، عمل نے جلدی سے کہا۔ کوئی بات نہیں عمل، میں جانتا ہوں تم نے یہ دل سے نہیں کہا، تمہیں میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ چلو اب میرے ساتھ چلو اور پورے اعتماد کے ساتھ احان ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔
چلو میرے ساتھ۔ داور عمل کا ہاتھ پکڑے ٹیبل کی طرف لایا۔ احان نے اپنے شرٹ کے آگے والے 2 بٹن کھولے تھے۔ اسے اچانک سے سردی کے موسم میں پسینے چھوٹنے لگے۔ دل میں بھانبر سے چل رہے تھے۔ لہو دماغ میں ایک دم سے گردش کرنے لگا۔ اپنی عمل کو یوں داور کے ساتھ دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول کرتا بیٹھا رہا۔ ہمیں یہ کانٹریکٹ منظور ہے، داور نے مسکراتے ہوئے احان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ عمل اس دوران خاموش ہی بیٹھی رہی۔ احان کو دیکھتے ہی اس کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ وہ احان کو ابھی بھی دیکھنے سے احتراز برت رہی تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر داور ریاض، ہماری کمپنی آپ کو سرمایہ بھی فراہم کرے گی تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ داور، عمل اور احان نے کچھ امپورٹنٹ پیپرز پر سائن کیے تھے۔ داور خدا حافظ کرتا عمل کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ احان کی نظروں نے دور تک عمل کا پیچھا کیا تھا۔